आए खुदावंद, मैं तेरी तमजीद करूँगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने न दिया। आए खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। आए खुदावंद, तू मेरी जान को पाताल से निकाल लाया है। तूने मुझे जिंदा रखा है ताकि गोर में ना जाऊं। खुदावंद की सिताइश करो, आए उसके मुक़द्दस हो और उसके कुद्स को याद करके, उसकी पवित्रता को याद करके शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका कहर दम भर का है और उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े, पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। मैंने अपनी इकबालमंदी के वक्त ये कहा था, मुझे कभी जुम्बिश न होगी। हाय खुदाबंद, तूने अपने करम से मेरे पहाड़ को कायम रखा था। जब तूने अपना चेहरा छिपाया तो मैं घबरा उठा। हाय खुदाबंद, मैंने तुझसे फरियाद की, मैंने खुदावंद से मिन्नत की। जब मैं गोर में जाऊं तो मेरी मौत से क्या फ़ायदा? क्या खाक तेरी सिताइश करेगी? क्या वो तेरी सच्चाई को बयान करेगी? सुन ले आए खुदावंद, मुझ पर रहम कर। आए खुदावंद, तू मेरा मददगार हो। तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मदह सराई करे और चुप ना रहे। हाय खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूँगा। खुदावंद के प्यारो, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो खिदमत खुदा ने मुझे रहम करके बख्शी है वो ये है कि आपको खुदा की मोहब्बत याद दिलाऊं। ज़रूरत इंसान को मोहब्बत की है। प्यार से ज़्यादा प्यारी चीज़ कोई और है नहीं, कि है नहीं है। नफ़रत खुदा की तरफ से नहीं हो सकती। खुदा की तरफ से वो मोहब्बत है जो यीशु मसीह में ज़ाहिर हुई है गुनाहगारों के लिए। आप खुदा का कलाम सुनेंगे। मैं खुदा के फजल से, उसकी मदद से, शुक्रगुजारी करते हुए, हलीमी से खुदा के कलाम की कुछ बातें आपको याद दिलाऊंगा, इस दुआ के साथ कि उसे सुनने से आपको खुदा का प्यार दिखाई दे। और याद मेरी सुन ले खुदावंद, तेरा प्यारा और पाक नाम लेकर, यस्सु नाम लेकर मांगता हूँ, आमीन। सुनने वालों, हो सकता कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी मुल्क में पैदा हुए हैं और ऐसे मुल्क में पैदा नहीं हुए जहां हैंड पंप हुआ करते थे, हाथ से पानी निकालते थे, उसको चलाते थे तब पानी निकलता था उसमें से। तो गर्मियों के दिनों में माँ बाप कहा करते थे अच्छी तरह चला के, खूब अच्छी तरह चलाना पंप को, नलके को, फिर पानी लाना। क्योंकि शुरू में जो पानी निकलता था तो पानी, लेकिन कई दफ़ा गंदा सा भी होता था, कभी गर्म होता था।
لیکن جتنا پانی آپ اس کو زیادہ چلاؤ گے تو اتنا تازہ آنے لگتا تھا اور ٹھنڈا ہوتا تھا. خدا کا کلام کا بھی کچھ ایسا ہی ہے. آپ جتنا اس کو پڑھیں گے زیادہ وقت گزاریں گے، کوئی نہ کوئی نئی بات آپ کو اس میں ملے گی. اور کمال کی بات یہ کہ وہ بات آپ کو دکھائے گا خدا کا پاک روح جس کی آپ کو ضرورت ہے. ہم پڑھ جاتے ہیں، بہت برکتیں ملتی ہیں، خدا کا شکر ان سب کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جو خدا کا کلام سنا رہے ہیں. میں بہتوں کو سنتا ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں ان کے لیے. بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بہت کچھ. خدا آپ سب کو برکت دے. یہ خدا کا کلام کا حصہ جو میں آپ کے سامنے آج پڑھنا چاہتا ہوں خدا کے حکم سے، آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا، میں نے بہت دفعہ پڑھا، آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ برکت ملی ہے. آج ایک بات ہے جس کا ذکر اس لیے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے برکت ملی. میں پڑھتا ہوں یہ حصہ، یہ آ جائے گا، آپ خود پڑھنا، کیونکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ آپ کو خدا دے دے گا اس کے لیے میرا برتن ہے ہی نہیں. میں نہیں سمجھ سکتا وہ آپ کو ملے گا، کسی اور کو نہیں. اور اگر آپ وہ کسی اور کو بتائیں تو وہ اسے برکت ملے گی. تو سنیے، اس طرح سنیے کہ آپ کو کچھ دکھائی دے. ایسا بھی سننا ہوتا ہے دکھائی دینے لگے. دیکھو کیا دکھاتا ہے خدا. مرکز کی انجیل کا 2 باب ہے اور اس کی میں کچھ آیتیں پڑھوں گا، آپ بائبل میں دیکھ لیں کیونکہ یہ ترجمہ اردو میں ہے. کئی دن کے بعد جب وہ یعنی خدا یسوع مسیح کفرنہوم میں پھر داخل ہوا، اس کا مطلب اس سے پہلی دفعہ بھی آئے ہوں گے، ابھی دوبارہ آئے اسی جگہ. کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے. پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا. لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر، یہاں غور طلب بات یہی ہے، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. وہاں بعض فقیہ دھرم گیان کے جاننے والے فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے، یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے. بالفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن خدا کو زمین پر ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا. اور وہ اٹھا اور فوراً اسی وقت چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا. چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا. خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا انہوں نے جس کے لیے کہہ رہے ہیں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا؟ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ حیران کن کام، وہ جو کام ہوا بڑا عجیب، وہ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. یسوع مسیح کچھ اور دیکھ رہا تھا وہاں، اس نے کچھ اور دیکھا. لوگ معجزہ دیکھ رہے تھے، حیران ہو رہے.
یسوع مسیح کچھ اور دیکھ رہا تھا. کیا لکھا یہاں؟ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر، انہیں معجزہ نظر آیا ہے. خدا یسوع مسیح کو ایمان نظر آیا. کس کا تھا وہ ایمان؟ اس آدمی کا تو بیچارہ مفلوج تھا، فالج کا مارا ہوا تھا. بڑی دعائیں کی ہوں گی اس نے. دوسروں نے بتایا ہوگا تیرے گناہوں کی سزا ہے، تیری ہے، تیرے باپ دادا کے گناہوں کی سزا ہے، اس لیے تجھ پر یہ لعنت ہے خدا کی. تو محتاج ہے، بوجھ بنا ہوا، اپنے اوپر بھی بوجھ ہے، دوسروں پر بھی تو بوجھ ہے. وہ بیچارہ افسوس کرتا ہوگا، کہتا تو ہوگا اے خدا تو کہاں ہے. شاید یہ بھی سوچتا ہوگا کہ خدا ہے بھی کہ نہیں. یہ تو اس کا حال تھا، اس کے ایمان کا. تو اس کا تو ایمان یہ ہے نہیں، اسے لے کے آئے تھے لوگ. ان کا ایمان، ایک آدمی کا ایمان نہیں ہے، کچھ لوگوں کا ایمان ہے. کن لوگوں کا ایمان ہے؟ جس کے بارے میں بتایا گیا وہ کلام سنا رہا تھا. وہ مجھ سے نہیں کر رہا تھا ان کے گھر میں آ کے، گھر میں تو کلام سنا رہا تھا. اور خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. مسیح کے کلام کو سن کر جو ایمان پیدا ہوتا ہے اس کے لیے خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے. طرح طرح سے ایمان پیدا ہوتا ہے. جس طریقے سے بھی آپ کی زندگی میں ایمان پیدا ہوا خدا یسوع مسیح پر، اور آپ اس کے پاس آ گئے، اس ایمان کے لیے خدا کا شکر کیجئے. لیکن ایک اور ایمان ہے، اس کے بارے میں بتایا، وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے. ہر قسم کی پریشانی، مخالفت، اذیت، موت، ان سب پر فتح پانے والا ایمان وہ کلام کو سننے سے ہوتا ہے. سننا مسیح کے، ایسا لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. وہ ایمان جو پیدا ہو گیا سننے سے پیدا ہوا. یسوع مسیح نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا. کیا بات تھی ان کے ایمان میں؟ خدا کا شکر ہو ایمان کے اس پہلو کے لیے، جس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اس دن کے لیے کہ جب آپ کے اندر ایمان پیدا ہوا، کسی وجہ سے بھی ہوا. خدا نے آپ کی کسی مصیبت میں سے دعا کا جواب سن کر آپ کو اس مصیبت میں سے نکال لیا. آپ کے اندر ایمان پیدا ہوا کہ کوئی تو ہے جو دعا کا سننے والا اور جواب دینے والا. کسی ایسے مرض سے آپ کو شفا حاصل ہوئی جس کے لیے ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا اس کا علاج ہی کوئی نہیں، یہ لا علاج ہے. اور وہ بیچاری نرس جو تھی وہ سن کے چلی گئی. پھر جب ڈاکٹر صاحب چلے گئے پھر آئی اور کہا میں آپ کے لیے پرارتھنا کروں، دعا کروں. اور وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، کہتا جی جو کچھ کرنا کرو آپ. اس نے اس مریض کے سر پہ ہاتھ رکھا بڑے پیار سے. بزرگ تھے، ان سے کہا آپ پاپا کی طرح میرے باپ کی جگہ ہو، میں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہوں، برا نہ ماننا، میں دعا کروں گی یسوع مسیح کے نام سے. دعا کر کے چلی گئی. وہ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اٹھ کے بیٹھ گیا. لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے یہ کیا ہوا، یہ تو کہتے کہتے یہ بچے گا نہیں اس کے تھوڑا سا وقت. اس سے ایمان پیدا ہو گیا. کیسے کیسے طریقے سے ایمان پیدا ہوتا نا. کچھ ایسے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں انہوں نے خواب میں خدا یسوع مسیح کو دیکھا. طرح طرح سے کسی بھی طریقے سے آپ کی زندگی میں ایمان پیدا ہو گیا ہے، آپ حلیمی سے خدا کا شکر کریں، کیونکہ اس ایمان کی وجہ سے خدا آپ کی زندگی میں وہ کام کر سکتا ہے جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. یہاں بھی وہی کہا کون گناہ معاف کر سکتا ہے، تو کفر بکتا ہے. اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں. اب ان کا ایمان دیکھیے ذرا، کیا بات دیکھی ہے خدا یسوع مسیح نے ان کے ایمان میں. کیا بات نظر آ گئی ان کے ایمان میں جو کلام سننے سے پیدا ہوا تھا. ایمان کا جو دوسرا رخ ہے، دوسرا مقصد ہے، وہ نظر آ گیا خدا ان کو ان کے ایمان میں. ایک تو ایمان کا یہ رخ ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے ہم یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں، نجات پاتے ہیں، نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے،
زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے ہمارا۔ ایمان لانے والے کی زندگی میں خدا کا معجزہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے ایمان کا، لیکن یہاں ایمان کا ایک دوسرا پہلو ہے۔ یہ ایمان اس لیے نہیں لا رہے ہیں بھائی لوگ کہ ان کی زندگی میں کوئی کام ہو، ان کے ایمان کا رخ دوسرا یہ ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ وہ ہمارا بھائی، وہ محتاج، وہ لاچار، وہ نا امید، اگر وہ کسی طرح یسوع مسیح کے پاس آ جائے تو جو کوئی نہیں کر سکتا یہ کر دے گا۔ یہ ایمان پیدا ہو گیا ان کے اندر۔ اپنے لیے ایمان پیدا ہونا ایک بات ہے، شکر کرو اس کا، یہ خدا کا رحم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان پیدا ہو جائے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ایمان پیدا ہو جائے کہ وہ ہمارا پڑوسی، وہ لوگ، وہ اس ملک کے لوگ، دوسروں کے لیے یہ ایمان پیدا ہو جائے کہ اگر میں نے ان کو گواہی دی، اگر میں کسی طریقے سے ان کو یسوع مسیح کے قدموں تک لے آئی، کسی طریقے سے میں نے اسے پہنچا دیا یسوع مسیح تک، وہ بچ جائے گا۔ یہ ایمان اپنے لیے نہیں، دوسروں کی نجات کے لیے۔ یہ نجات کا دوسرا پہلو ہے۔ اس کے بغیر آدمی ایک ٹانگ سے نہیں چلتا ہے، دونوں پیر ہونے چاہیے۔ یہ ایمان کی دو پیر ہیں جس کی وجہ سے وہ چل سکتا، بیلنس ہوتا ہے اس کا، چل سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے ایک پہلو تو ایمان کا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ایمان کا یہ رخ کہ دل میں مسیح کا سا درد پیدا ہو جائے کسی دوسرے کے لیے، یقین ہو جائے کہ اس خداوند نے مجھے بچایا وہ اسے بھی بچا لے گا، بجائے ان سے نفرت کرنے کے، بتانے کے کہ تم اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہو بھائی، اب جو ہونا سا تو یہ نہیں۔ ایسا ایمان کہ اگر یہ آ گیا ہے کسی طرح، ایک دفعہ آ گیا اگر یسوع مسیح کے قدموں میں، تو اس کا حال بدل جائے گا، ایک اور دنیا میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے ان کا ایمان۔ لیکن ایمان میں دیکھیے تو کس قسم کی اور چیزیں یسوع مسیح کو نظر آئی ہیں۔ جب وہ سارا ایک قسم کی ہلچل مچ گئی، ہٹو ہٹو، کوشش کر رہے ہیں اسے لانے کی، کوئی جگہ نہیں دے رہا ہے، تو یہ وہ ایمان ہے جو ناکامی کو قبول نہیں کرتا۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر کسی اور جگہ لے جائیں گے، ایسا لگتا ہے کہ شاید آج خداوند نے یہ دن نہیں رکھا، دنیا بھر کے بہانے مانے نہیں کسی بات کو، تمام مشکلات، تمام سوالات دماغ میں آئے، لیکن یہ ایسا ایمان ہے، کچھ بھی ہم نے پہنچنا ہے۔ ان کی جسارت دیکھو اور ان کی ہمت دیکھو ایمان کی، مغلوب نہیں ہوتا ہے، پہنچائیں گے کسی نہ کسی طرح۔ کیسے پہنچائیں؟ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، وہ 4-5 ایماندار، 4 آدمی تھے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ وہ ایمان ہے جو کچھ دکھا دیتا ہے جو دکھتا ہی نہیں ہے۔ اس ایمان کی وجہ سے آنکھیں کھل جاتی ہیں، راستے دکھائی دیتے ہیں، یہ نہیں کام چل رہا، یہ ہو جائے گا کام۔ اچھا اس سے نہیں بات، خداوند ہم کو راستہ دکھا، خداوند دکھا دے گا، یہ ہے راستہ دکھا دیا خدا نے اس ایمان والوں کو۔ وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو آسان نہیں ہے، اس کو وہاں لے جا رہے ہیں، چھت کھول دی، بتاؤ، ماننے کے لیے تیار نہیں اپنی ناکامی۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ اپنی ناکامی کو ماننے کو تیار نہیں؟ جی نہیں، ہم نہیں مانیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس کو پہنچانا ہے یسوع مسیح کے قدموں تک۔ چھت کھول دی، بتاؤ۔ اب یہ سارا کا سارا ہلڑ جو مچا ہوا ہے، اسے سب دیکھ رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہوں گے، کیا تماشا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ خدا ہم یسوع مسیح صرف ایک بات دیکھ رہا، ان کا ایمان۔ دیکھو اس کو اٹھا کے لے آئے ہیں، ان کا ایمان ہے کہ میں اسے اچھا کر دوں گا۔ وہ انہیں آنے نہیں دے رہے تھے، مانے نہیں، پھر بھی دیکھو کیا راستہ نکالا انہوں نے، انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ کیا نتیجہ ہوگا اس کا، اور انہیں اتنا یقین ہے کہ اگر وہ میرے سامنے آ گیا تو جیسا آیا ویسا واپس نہیں جائے گا۔ اس قسم کا ایمان دیکھ لیا خدا نے ان 4 آدمیوں میں۔ یہ 4 آدمی تھے جن کا ایمان تھا، غور سے آپ نے سنا،
یہ 4 آدمیوں کا ایمان نہیں تھا، ایمان ان کا تھا جنہوں نے 4 آدمی بھیجے تھے، ان سے کہا گیا تھا، انہوں نے ان سے کہا 4 آدمیوں سے۔ ایمان ان کا تھا جو کلام سن رہے تھے، کلام سننے سے ایمان پیدا ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے دیکھا کس آدمی کے پاس کیا طاقت ہے، کون آدمی کر سکتا ہے، کون طاقتور ہے، کون لا سکتا ہے۔ ارے نجات کا کام، دوسروں کی نجات کا کام، یہ ایمان کا کام ہے۔ یسوع مسیح نے دیکھا ان لوگوں کو جو سن رہے تھے، سننے کی وجہ سے ان کے اندر ایمان پیدا ہو گیا، اس ایمان کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہیں ایک آدمی نظر آیا جسے یسوع مسیح کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے 4 آدمیوں کو کہا، اور خدا کے فضل سے وہ 4 آدمی ان کے ساتھ مل گئے، بڑی فیلوشپ ہو گئی، اچھا خاصا چرچ بن گیا۔ ایک نہیں ہے، کئی جنے لوگ ہیں جنہیں فکر ہے کسی دوسرے کو بچانے کی، اور خدا یسوع مسیح سب کچھ دیکھ رہا۔ دیکھا اس ایمان کی وجہ سے کیا ہوا۔ جو بات دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا گھر تھا ہمیں اس کا نام نہیں پتا، جن کا ایمان تھا ہمیں ان کا بھی نہیں پتا۔ وہ 4 آدمی جو تھے، جو اٹھا کے لائے تھے، جنہوں نے اتنی محنت کی تھی، ان میں سے کسی کا نام نہیں یہاں لکھا گیا۔ ہمیں اس کا نام بھی نہیں معلوم جو بیچارہ مجبور تھا، کسی کا نام نہیں ہوا یہاں۔ یہ ایسا ایمان ہے جس کی وجہ سے تمجید سوائے خدا کے اور کسی کی نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے یہ آزمائش ہوتی ہے کہ ہمارا نام ہو۔ کسی پر الزام نہیں لگا رہا، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ لوگوں کو پتہ لگا کہ میں نے دعا کی تھی، میری دعا کی وجہ سے ہوا یہ۔ دیکھو مجھے فون تک نہیں انہوں نے کیا، میں ہسپتال گیا تھا دعا کرنے۔ دنیا بھر کی ایسی فضول قسم کی خیالات، ایسا فطور انسان کے اندر ہوتا ہے، ایمانداروں کے اندر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جس نے کچھ کیا اس کا تو نام ہی نہیں۔ ارے نام اس کا ہونا چاہیے جس نے کیا ہے یہ کام۔ حیرت کی بات یہ وہ کوئی نہیں، لوگ بیٹھ کے نہ گھر والے کی تعریف کر رہے ہیں، نہ اٹھا کے لانے والوں کی تمجید کر رہے ہیں، نہ اس آدمی سے بات کر رہے ہیں جو اچھا ہوا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں لکھا ہے چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے، اور تمجید کس کی کر رہے ہیں؟ ایمانداروں کی، لانے والوں کی، گھر والوں کی۔ کس کی تمجید ہو رہی ہے؟ بڑائی کس کی ہو رہی ہے؟ پرشنسا کس کی ہو رہی ہے؟ شکر گزاری کس کی ہو رہی ہے؟ حیران ہو کر خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے یہ تو خدا نے کام کیا ہے۔ وہ مذاق پڑے تو کفر بکرا، وہ کہہ رہے ہیں یہ کافر ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ خدا کا کام ہے۔ ایک کافر خدا کا کام کر سکتا ہے؟ اس کافر کو جسے یہ کافر کہہ رہے ہیں، اس کے اندر اتنی محبت کیسے آ گئی کہ اس آدمی کو جس پر سب لعنت بھیجتے ہیں اسے کہہ رہا بیٹا؟ یہ کافر ہے؟ یہ کافر ہے جو اسے کہہ رہا کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے؟ یہ نہیں کہ ایسا کر، یہ نہیں کہہ رہا اسے وہاں جا، یہ نہیں کہہ رہا یہاں لے کے آ، بیٹا تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ سوچ رہا کیسے ہو گئے؟ اٹھ جا بیٹے، سر پائی اٹھا اپنی، جا گھر چلا جا، ہو گئے تیرے گناہ معاف۔ ان گناہوں نے تجھے دبا رکھا تھا، تجھے دبوچ رکھا تھا، تجھے اپاہج اور لاچار کر کے چھوڑ دیا تھا تیرے گناہ نے۔ میں اسی لیے آیا ہوں اس دنیا میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں گناہ گاروں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ اٹھ جا میرے بیٹے۔ کس کی بڑائی ہو رہی ہے؟ اس کی جس نے وہ کام کیا جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔
خدا کا شکر کیجیے اگر آپ کو ایمان کی وجہ سے نجات ملی ہے، بہت حلیمی کے ساتھ خدا کا شکر کریں، کیونکہ یہ نجات آسان نہیں ہے۔ آپ کے گناہوں کو، میرے گناہوں کو وہ نے اپنے اوپر لیا ہے، میرے اور آپ کے لیے، میرے جیسے بدکار کے لیے وہ وہاں بدکار کی طرح ٹانگا گیا تھا، مار دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے نجات ملی ہے۔ اس پر ایمان لانے سے میرے تمام گناہوں کو خدا نے دور کر دیا اپنی آنکھوں کے سامنے سے۔ ایک یہ ایمان ہے، اور ایک ایمان کا وہ پہلو ہے کہ اب خدا تو نے مجھے بچا لیا، وہ میرا بھائی، وہ میری بہن، وہ میرے لوگ، ان کا ایمان دیکھ کر خدا نے ایسا کام کر دیا تو خدا یسوع مسیح جسے وہ کافر کہہ رہے تھے، اس کا کام دیکھ کے کہہ رہے ہیں دیکھو خدا نے کتنا بڑا کام ہمارے درمیان کر دیا۔ ایماندار بھائیو، ایماندار بہنوں، آپ کے ایمان کو میرا سلام۔ میرے لیے دعا کرتے رہیں خدا مجھے ایسا ایمان بخشے جس پر خداوند یسوع مسیح کی نظر پڑے اور وہ اسے استعمال کر سکے۔ آمین۔ خدا کے کلام میں سے آپ کو وہ بات یاد دلائی میں نے جو آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی، اس پر سوچا ہوگا، ضرور خدا نے آپ کو برکت دی ہوگی اور آپ کے وسیلے سے دوسروں تک برکت پہنچی ہوگی۔ خدا کا شکر کیجئے اس بات کے لیے، خدا کا شکر کیجئے اس ایمان کے لیے جو خدا نے آپ کو بخشا۔ یہ ایک بخشش ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہو کیسے کیسے بڑے بڑے کام خدا یسوع مسیح نے کیے ہیں جو خدا کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا، لیکن لکھا وہ ایمان نہیں لائے بلکہ شور مچا رہے تھے اسے مصلوب کرو، ایمان نہیں لائے۔ پھر خدا کا شکر کیجئے اگر آپ کے اندر ایمان پیدا ہوا ہے، اور اگر کلام سننے کی وجہ سے ایمان پیدا ہوا، آپ خدا کا کلام ایسے پڑھے ہیں کہ آپ کو سنائی دے۔ میں خدا کا کلام پڑھتا ہوں سنانے کے لیے اور مجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ تو سر میں کچھ ہوتا ہے نہ من میں کچھ ہوتا ہے، کہتے ہیں اسے سرمن۔ اس سرمن سے نہ تو اس دماغ میں کوئی فرق ہوتا ہے نہ من میں کوئی تبدیلی، ایسے سرمن سے خدا مجھے بچائے۔ لیکن اگر خدا کا کلام میں پڑھوں اور مجھے کچھ دکھائی دینے لگ جائے، میرے دل کی تاریکی جاتی رہے، اس نور میں مجھے کچھ نظر آنے لگے، تو اس ایمان کی خوبی یہ ہے کہ مجھے دوسرا بھائی نظر آئے گا، مجھے نظر آئے گا میرے عزیز، میرے گھر میں کیسے کیسے لوگ ہیں، میرے بچے ابھی تک خدا یسوع مسیح کو نہیں مانتے، میری بیوی نہیں مانتی، میرا بھائی نہیں مانتا، میرے لوگ، کیا کروں میں خدا ہوں؟ پھر خداوند آپ سے کہے گا سوچ لے، تیرے پاس بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، کر۔ خدا یسوع مسیح نے بتایا تھا انہیں چھت توڑ دو، خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ چرپائی پہ لے کے آؤ اسے، میرے آگے لٹ کے کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ تو ایمان کی وجہ سے آنکھیں ایسی کھلی ہیں، یہ نہیں راستہ، چل یہ راستہ ہے، ایسے نہیں ہوگا ویسے ہو جائے گا۔ وہ ایمان خدا کلیسیاؤں کو دے رہا ہے۔ بہت ایسے پیارے بھائی اور بہنیں ہیں، آپ کے پیر کی مٹی کو میرا سلام، جو گواہی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں خداوند یسوع مسیح نے کہا میرے پاس آؤ، تھکے ماندے دبے ہو لوگوں میرے پاس، میں حلیم ہوں، ڈرو مت۔ آپ دوسروں کو اگر بتا رہے ہو اس ایمان کی وجہ سے جس سے آپ بچ گئے ہو، اسی ایمان کی وجہ سے آپ دوسروں کو بتا رہے ہو، لا رہے ہو لوگوں کو، آپ مبارک ہو۔ نہیں جانتے آپ کو لوگ، کوئی بات نہیں، آپ کے نام کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، شکر کرو خدا کا، لیکن آپ کے وسیلے سے خدا کی تمجید ہوگی، خدا کو معلوم ہوگا آپ اس کی نظر میں بہت قیمتی ہو۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، میرا سلام آپ کو، میرے لیے دعا کرنا نہ بھولنا، یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین۔